मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। प्रोग्राम डिसाइपलशिप एसेंशियल्स में काशिफा ज़हीर और इलियासिफ ज़हीर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में 4 रूहानी असूलों को पेश करने के दूसरे हिस्से को सीखा था और आज हम सीखेंगे 4 रूहानी असूलों को पेश करने के तीसरे हिस्से को, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कोई शख्स किस तरह शख्सी दावत के जरिए खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर सकता है। तो आइए देखते हैं। इलियासिफ, मैं साइमा से मिलने के लिए जा रही हूँ। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि उसकी मेरे साथ अपॉइंटमेंट है आज। ओह अच्छा, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई? हाँ, 4 बजे का टाइम था। ओह दैट्स वेरी गुड। तो मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ। आप कहीं 4 रूहानी असूलों की किताबचा तो नहीं उसके साथ? जी हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ 4 रूहानी असूलों का किताबचा भी शेयर करूंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके साथ किताबचा शेयर करो। लेकिन मुझे याद आया कि ये बहुत अहम बात है, किताबचे के अंदर जो सर्कल्स की हमने बात की थी, दायरों की बात की थी ज़िंदगियों के बारे में, उसके बाद दुआ का सेक्शन है जो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि जब आप उसे पेश करेंगी तो उसे पेश करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो क्यों ना आप 10 मिनट मुझे दो, मैं आपके साथ उसे पेश करता हूँ, सिखाता हूँ आपको, और फिर आप जाके उसके साथ दुआ भी कर सकते हो और किताबचे को बेहतर तौर पर शेयर भी कर सकते हो। हाँ, चलें ठीक है। 10 मिनट लगने, ठीक है, आपके लिए भी अच्छा है। आपको याद है कि 4 रूहानी असूलों में हमने 4 असूलों को पढ़ा, उनके बारे में सुना, सीखा, और फिर हमने उन 2 जिंदगियों के बारे में भी बात की कि एक जिंदगी जो है वो मसीह के ताबे जिंदगी है, दूसरी जिंदगी जो है वो खुद ही के ताबे जिंदगी है। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छी तरह से याद कर ली हैं। हाँ, और इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि वही जो सवालात जो वहाँ पर दायरों पर हमने किए थे, उनको आगे दुआ तक हम कैसे लेके जा सकते हैं, ताकि कोई शख्स दुआ के जरिए खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत है। ये बहुत बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। आपको याद है हमने पहला सवाल किया था कि इनमें से कौन सा दायरा आपकी ज़िंदगी को पेश करता है। हाँ, और आपने कहा था कि अगर साइमा मुझे कहे कि मैं खुद ही किताबी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, तो फिर मैंने कहा था कि आप उनसे पूछ सकते हैं सफ़ा नंबर 9 पर आप किस दायरे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहती हैं। बिल्कुल। और अगर वो कहें कि मैं मसीह के ताबे ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ, तो आप उन्हें जो है वो आगे लेके जाएं और कहें कि मुंदरजा ज़ेल तरीका है या दुआ है जिसके ज़रिए आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दे सकती हैं। और जब ये दुआ पढ़ती हैं आप उसके साथ, तो कोशिश करें कि उसे कहें कि ये दुआ आपके साथ जुमला ब जुमला वो पीछे पढ़ें और मसीह यीशु अपने वादे के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में आएगा। मैं आपके सामने दुआ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें है, आप दुआ के ज़रिए इसी वक्त मसीह खुदावंद को कबूल कर सकते हैं। दुआ क्या है आखिर? खुदा से बातें करना। खुदा आपके दिली इरादे से वाकिफ़ है, वो अल्फाज की खूबसूरती नहीं चाहता बल्कि दिली रुझान को जानना चाहता है। और उसे आप कह सकते हैं कि साइमा आप यूँ दुआ कर सकती हैं, खुदावंद यीशु मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ और उनसे तौबा करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ या खोलती हूँ और तुझे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करती हूँ। मैं तेरा शुक्र करता हूँ या करती हूँ कि तूने मेरे गुनाह माफ़ किए हैं। मेरी ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर और मुझे ऐसा इंसान बना जैसा तू चाहता है कि मैं बनूं। अब ये दुआ आप साइमा को कह सकती हैं कि वो आपके पीछे जुमला ब जुमला करें और उसे यकीन दिलाना आपके ईमान के मुताबिक उसके खुदावंद यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आएंगे। और फिर आप उससे ये सवाल कर सकती हैं कि साइमा क्या ये दुआ आपकी दिली ख्वाहिश को ज़ाहिर करती है? और अगर वो कहती है कि जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जुमला ब जुमला इस दुआ को उससे कहे कि मेरे पीछे वो पढ़े, तो वो इस तरह खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकती है। काशिफा, अगर साइमा ये कहती हैं, आप उनसे सवाल करते हैं कि इनमें से कौन सा दायरा आपकी ज़िंदगी को पेश करता है, और साइमा कहती हैं कि मसीह के ताबे ज़िंदगी, तो यहाँ पर आप उनसे, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये दूसरा सवाल ना करें। ठीक है, आप उन्हें कहें कि साइमा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मसीह के ताबे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मैं किताबचा आपके साथ पढ़ूँ ताकि ये आप औरों को भी पढ़ के सुनाने वाली हूँ। और फिर उन्हें सफ़ा नंबर आप 10 पर ले जाएँ और ये 4 रूहानी असूलों का किताबचा जो है वो पढ़ना जारी रखें। आप इस तरह कह सकती हैं, आप दुआ के ज़रिए इसी वक्त मसीह को कबूल कर सकती हैं। दुआ खुदा से बातें करना है। खुदा आपके दिली इरादे से वाकिफ़ है, वो अल्फाज की खूबसूरती नहीं चाहता बल्कि दिली रुझान को जानना चाहता है। आप यूँ दुआ कर सकते हैं, खुदावंद यीशु मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ और उनसे तौबा करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलता हूँ और तुझे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करता हूँ।
میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں. میری زندگی پر قبضہ کر اور مجھے ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں. اور پھر آپ سائمہ سے کہہ سکتی ہیں, سائمہ جب آپ نے مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی تھی تو کیا آپ نے اسی طرح دعا کے ذریعے مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی؟ اور اگر وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں, تو پھر آپ ان سے کہہ سکتی ہیں, سائمہ کیا یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے؟ اور اگر وہ کہتی ہے کہ جی ہاں, تو پھر اسی طرح آپ انہیں کہہ سکتی ہیں کہ جی, کہ میرے پیچھے جملہ بجملہ اس دعا کو کریں اور مسیح یسوع اپنے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں آئیں گے. ایک اور سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سائمہ کو کہتی ہیں, سائمہ ان میں سے کون سا دائرہ آپ کی زندگی کو پیش کرتا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں خود ہی کے تابع جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہوں, اور دوسرے سوال میں آپ ان سے پوچھتی ہیں, سائمہ آپ کس دائرے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں؟ اور اگر وہ کہے کہ میں خود ہی میں ہی رہنا چاہتی ہوں, میں جہاں پر ہوں میں خوش ہوں, اب کیا کریں گی آپ؟ یہ بڑا ضروری ہے, بڑا اہم ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ میں خود ہی کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں, تو آپ انہیں کہیں, سائمہ کوئی ایسی بات نہیں, مگر میں جانتی ہوں کہ آپ کسی نہ کسی دن خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گی, اور جب وہ دن آئے گا تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کر سکتی ہیں. اور یہ موقع ہوگا کہ آپ کتابچے کو ان کے ساتھ آگے پڑھنا جاری رکھیں, اور پھر آپ اس طرح انہیں دعا پر لے آئیں, اور آپ انہیں کہہ سکتی ہیں کہ سائمہ یہ مندرجہ ذیل طریقہ ہے جس سے آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کر سکیں گی. اور اسی طرح آپ دعا ان کے ساتھ جاری رکھیں, دعا پڑھیں, اور پھر انہیں کہیں کہ سائمہ کیا یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے؟ اور اگر وہ کہتی ہے کہ جی ہاں, تو تب آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ اسے کہیں کہ اس دعا کو میرے پیچھے جملہ بجملہ بولیں, اور خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں آئیں گے. اب اگر یہاں پہنچ کر وہ کہ آپ دوبارہ ان سے پوچھتی ہیں کہ سائمہ کیا یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے, اور اب بھی وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں, تو آپ انہیں کہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گی تو آپ کی باتوں میں, آپ کی زندگی میں کیا باتیں وقوع پذیر ہوں گی. اور یہ موقع ہوگا کہ آپ انہیں سیدھا صفحہ نمبر 13 پر لے جائیں, اور صفحہ نمبر 13 پہ انہیں بتائیں کہ جب آپ مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گی تو آپ کی زندگی میں کیا ہوگا. آپ انہیں بتا سکتی ہیں, سائمہ مسیح آپ کی زندگی میں آ جائیں گے, آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے, آپ خدا کی فرزند بن جائیں گی, آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی مہم کا آغاز کریں گی جس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا تھا. اور یہ باتیں بتانے کے بعد پھر آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں, سائمہ صفحہ نمبر 10 پر ہی وہی سوال, سائمہ کیا اب یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے؟ اگر وہ کہتی ہیں کہ جی ہاں اب یہ ظاہر کرتی ہے, تو پھر آپ یہ دعا انہیں کہیں کہ جملہ بجملہ میرے پیچھے پڑھیں, اور آپ انہیں بتائیں گی کہ خداوند اپنے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں آئے گا. اور یہ ساری باتیں جو صفحہ نمبر 13 پہ میں نے آپ کو بتائی تھیں, ان کو جاننے کے باوجود اگر وہ صفحہ نمبر 10 پہ دعا کے سوال پر آپ سے کہے کہ نہیں یہ دعا میری دلی خواہش کو اب بھی ظاہر نہیں کرتی, تو آپ انہیں کہیں سائمہ کوئی بات نہیں, مزید آگے 4 روحانی اصولوں کا کتابچہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے ساتھ اسے یہ کتابچہ دیں اور اسے کہیں کہ سائمہ میں آپ کے لیے دعا کروں گی, اور میں جانتی ہوں کہ کبھی نہ کبھی آپ خداوند یسوع مسیح کو ضرور اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گی, اور ہو سکتا ہے یہ کتابچہ آپ کی مدد کرے اسے اپنی زندگی میں دعوت دینے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے. اور اس طرح اپنی گفتگو کو یہاں پر آپ بند کر سکتی ہیں. اور یہ سارے سچویشن سوال آپ کے سامنے آ سکتے ہیں سائمہ سے گفتگو کرتے ہیں, اور آپ ان کو ہینڈل کر سکتی ہیں. بالکل الیاسف, آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے روک دیا, کیونکہ اگر میں ایسے چلی جاتی تو شاید میں اس کو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھا پاتی. بالکل بالکل, آپ کے لیے پریشانی ہوتی ہے. میں نے بہت اچھی طرح سے یہ ساری باتوں کو سمجھ لیا ہے, اور میں اب اسے بہت اچھی طریقے سے یہ ساری باتیں سمجھا بھی سکتی ہوں اور اس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہوں. اور سائمہ کے پاس جانے سے پہلے کیوں نہ ہم ان چیزوں کا اعادہ کر لیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں. ہاں بالکل الیاسف, ضرور. تو آئیے ناظرین, ہم ان باتوں کا اعادہ کر لیں جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں. آج ہم نے سیکھا کہ کسی شخص کو مسیح کو قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا, بلکہ یہ روح القدس ہے جو زندگیوں کو تیار کرتا ہے. ہمیں ایمان سے مسیح یسوع کو قبول کرنا ہے. 4 روحانی اصولوں میں دی گئی دعا مسیح کو شخصی طور پر قبول کرنے کے لیے ہمیں مدد دیتی ہے. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ کاشفہ ظہیر اور الیاسف ظہیر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے 4 روحانی اصولوں کے اختتام کا دوسرا اور آخری حصہ.
तो आइए देखते ہیں. اچھا کلر تو بہت اچھا کیا ہے. انجن کو نہیں کیا ابھی کلر. یہاں شروع کرو کلر, اس کی ویلز پہ پہلے کرو. بہت اچھا لگ رہا ہے. ارے واہ, شہام کلر کر رہے ہیں. شہام ٹرین تو بہت اچھی بنائی ہے آپ نے. نائس ٹرین. ویری گڈ. یاسر, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسی ٹرین کا خاکہ تو چار روحانی اصولوں کے کتابچے میں بھی ہے. ہاں بالکل ہے, مجھے یاد ہے, صفحہ نمبر 12 پر ہے. پر آپ نے ابھی تک وہ کیوں نہیں مجھے سکھایا؟ تو ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں بھی سکھا دیتا ہوں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. تو کیا اپنے چار روحانی اصولوں کا کتابچہ لے آؤں؟ ہاں بالکل لے آؤ, میں آپ کو بھی کروا دیتا ہوں. اس کو بھی کلر کرو یہاں سے. یہ بہت اچھے. کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ کاشفہ, ہم نے یاد ہے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی, جو زیر گفتگو لے کے آئے تھے ہم آخری دفعہ, وہ ہم نے صفحہ نمبر 11 تک بات کی تھی, اور صفحہ نمبر 11 پر ہم نے ایمان کی یقین دہانی کے حوالے سے بات کی تھی. بالکل. اور آج ہم صفحہ نمبر 12 سے شروع کرتے ہیں, اور یہ وہی خاکہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں, یہ ہو وہی ٹرین ہے. بالکل. اور صفحہ نمبر 12 پر یہ خاکہ جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ آپ اپنے جذبات اور احساسات پر بھروسہ نہ کریں. ہمارا بھروسہ خدا کے کلام کے وعدوں پر ہے, نہ کہ اپنے احساسات اور جذبات پر. مسیح ایمان سے خدا کے کلام کے قابل اعتماد ہونے کے باموجب جیتا ہے. ریل گاڑی کا یہ خاکہ اس حقیقت کی طرف وضاحت کرتا ہے کہ حقیقت جو ہے, جو ہمیں انجن کی صورت میں نظر آتا ہے, خدا اور اس کے کلام کی سچائی ہے. ایمان خدا اور اس کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے, اور احساسات ایمان اور تابعداری کا پھل ہے. گاڑی ڈبوں کے ساتھ یا ان کے بغیر بھی چل سکتی ہے, تاہم گاڑی کو ڈبوں کے ذریعے چلانے کی کوشش کرنا بے وقوفی ہے. اسی طرح مسیحی اپنے جذبات اور احساسات کے سہارے نہیں, بلکہ اپنے ایمان اور خدا کے کلام کے وعدوں کی سچائی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ہماری زندگی اپنے احساسات کے مطابق نہیں گزرتی, بلکہ ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے وعدوں کے مطابق ہم گزارتے ہیں. اب جب آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے, جب ایک شخص خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتا ہے, تو اس کی زندگی میں چند باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں, اور یہ ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کو اس شخص کو جس سے آپ کلام شیئر کر رہی ہیں, یا کتابچے کو جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر رہی ہیں, اسے آپ کے لیے بتانا یہ بہت ضروری ہے. جب آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں, ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں. اور پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ مسیح آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں اور اسے اپنے دل میں آنے کی دعوت دیتے ہیں, تو وہ آپ کے ایمان کے مطابق اور اپنے وعدے کے مطابق ہماری زندگی میں آتے ہیں. اور پھر ہے کہ جب وہ آتے ہیں ہماری زندگی میں, تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور ان کے آنے سے ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں. اور پھر ہم ایک بہت بڑی مہم کا آغاز کرتے ہیں جس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے لیے بنایا تھا. اسی کے لیے ہم نے شروع میں بات بھی کی تھی. بالکل. اور خداوند کا مقصد یہ ہے کہ ہم گمراہ روحوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے والے ہوں, اور اسی بڑی مہم کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے اور بنایا ہے. بالکل. کیا آپ مسیح کو قبول کرنے کے علاوہ کسی بات کو اور زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ابھی آپ دعا کے ذریعے نجات کے لیے خدا کا شکر کریں گے؟ خدا کا شکر کرنا خدا پر ایمان لانے کی واضح دلیل ہے. جب بھی آپ کسی سے چار روحانی اصولوں کا کتابچہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور اس صفحے پر پہنچتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 13 پر ہے, یہاں ضرور اس شخص کو, اپنی دوست کو دعا کرنے کے لیے کہیں, اور شکر گزاری کی دعا کرنے کے لیے کہیں. شکر گزاری اس بات کے لیے کریں کہ خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آ گئے ہیں, آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں, آپ خدا کے فرزند بن گئے ہیں. آپ نے زندگی میں ایک بہت بڑی مہم کا آغاز کیا تھا جس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے, کیونکہ خداوند کو شکر گزاری پسند ہے, اور وہ ہماری زندگی سے توقع رکھتا ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں. اب کیا کرنا ہوگا جب ہم مسیحی بن چکے ہیں, ان ساری چیزوں کو جان چکے ہیں؟ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ مؤثر مسیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا. مؤثر مسیح زندگی گزارنے کا طریقہ کاشفہ یہ ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں اور زندگی کی ہر بات میں ترقی اور باعمل ہونے کی ترغیب بخشتے ہیں. ہمیں دعا میں بلا ناغہ خدا سے رفاقت رکھیں, کلام مقدس کی تلاوت بلا ناغہ کیا کریں, لمحہ بلمحہ خدا کی فرما برداری کریں, اپنے کام اور کلام کے ذریعے مسیح کی گواہی دیں. ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے اپنی زندگی سے
کہ ہمارا فعل اور قول جو ہے وہ ایک جیسا ہے، خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق ہے. خداوند کا کلام آپ کو پتہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 31واں آیت میں ہے کہ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو. اور پھر ہمیں کلام مقدس کی تلاوت کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور کئی دفعہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے اپنے کلام کی تلاوت کو شروع کریں، یا انجیل کو پڑھیں پہلے یا پرانے عہد نامے کو پڑھیں. تو آپ ہمیشہ انہیں اس بات کے لیے تیار کر سکتی ہیں کہ وہ جب انجیل کی منادی یا انجیل کی تلاوت جو ہے وہ شروع کریں تو وہ یوحنا کی انجیل سے اسے شروع کریں. اچھا جی بالکل. اور پھر انہیں آپ کہیں کہ لمحہ بلمحہ ہمیں خداوند کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اپنے کام اور اپنے کلام کے ذریعے مسیح کی گواہی دیں. ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے کاموں سے بھی خداوند کے نام کو جلال ملے اور اس کا نام جو ہے وہ جلال پائے. بے شک. پھر آپ دیکھیں کہ روح القدس آپ کی زندگی کا اختیار، روح القدس کو اپنی زندگی کا اختیار دیں تاکہ وہ آپ کی روزانہ زندگی کو با اثر گواہی کے لیے طاقت بخشے. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں اس کتابچے میں کہ کلیسیائی اہمیت کو جو ہے وہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں عبرانیوں اس کے 10ویں باب اور اس کی 25ویں آیت میں. اور وہ نصیحت کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں. اور بہت سی لکڑیاں مل کر تیزی سے جلتی ہیں، لیکن اگر ایک کو علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دیں تو وہ جلد بجھ جاتی ہیں. اور یہی حال ہم مسیحوں کا بھی ہے. جب ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے کلیسیائی طور پر شمولیت نہیں رکھتے، رفاقت نہیں رکھتے، تو ہم با اثر زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتے. ہمیں زندگی کو با اثر گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلیسیا کے ساتھ جو ہے وہ شمولیت کریں، اور اس طرح ہم روحانی طور پر بھی ترقی حاصل کریں گے. اور اسی طرح ہمارا کتابچہ جو یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اور آپ نے اب فخر سے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے پورا کتابچہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے، اور آپ اسے بہتر طور پر پیش کر سکتے ہیں. ہاں بالکل الیاصف، اور تھینک یو سو مچ. آپ نے اس کو سمجھنے میں اور اس کو ساری مجھے سمجھانے میں بہت میری مدد کی ہے، اور اب میں کسی کو بھی بہت اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے خداوند یسوع مسیح سے متعارف کرا سکتی ہوں. بالکل بالکل. تو کیوں نہ ہم جانے سے پہلے ان باتوں کا اعادہ کر لیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں. جی ہاں بالکل ضرور. تو آئیے آج جو باتیں ہم نے سیکھی ان کا اعادہ کر لیتے ہیں. آج ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے احساسات اور جذبات پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ خدا کے کلام کے وعدوں کے باموجب اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. جب ہم مسیح کو زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایک مہم کا آغاز کرتے ہیں. مسیح کو قبول کرنے کے بعد کسی کلیسیا کا رکن بننا اور کلیسیائی رفاقت میں شریک ہونا بہت اہم ہے. واو، آپ نے کر لیا کلر؟ یہاں تو آپ نے مس کر دی، یہاں تو کلر نہیں کیا آپ نے. یہ دونوں بلو کرتی ہیں، ویلز بلو کرتی ہیں. پھر ہم یہ بہت اچھا کلر ہے، بہت اچھا بنایا. یہ کیا بنا دیا آپ نے؟ ایسے بنایا. یہ کچھ نہیں ہے.